अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज बड़ा ज़बरदस्त और तहलका खेज़ किस्म का इंटरव्यू सामने आया है फवाद चौधरी साहब का। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, तो इसका एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज बात करेंगे जी, फैसल वावडा साहब ने एक फुटबॉल मैच खेलना था लेकिन वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज पीटीआई बड़ी मूड में नज़र आई है जनाब, और फाइनली ऐसा लग रहा है कि कोई उनके ऊपर जो प्रेशर बन रहा है अंदर से भी, अपने पार्टी वर्कर्स का भी, उसका इफ़ेक्ट हमें ग्रेजुअली नज़र आने लगा है। पिछले एक आध हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जो ठंडे कमरों में बैठने वाले पार्लियामेंटेरियंस थे वो बाहर निकलने पर मजबूर हुए, और वकला भी अब थोड़े से हमें मुतहरिक नज़र आए हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज एक बड़ी कामयाबी मिली है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ को भी, जहाँ पर हमने देखा कि बड़ा जो उन्होंने एक मौसर किस्म का दबाव डाला और जिस तरह से आवाज़ उठाई, उसके बाद आज जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी एक करारदाद मंजूर कर ली है पाकिस्तान के इलेक्शंस के ख़िलाफ़ कि इसके ऊपर बिल्कुल तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसके ऊपर कोई मुतमिन नहीं है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, आइन की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और ये सब कुछ उन्होंने एक करारदाद के ज़रिए भारी अक्सरियत से मंजूर किया है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। शीरी मज़ारी साहिबा के एक मुकदमे की आज अहम समाअत तो खैर मुकम्मल हो चुकी थी, आज उसका फ़ैसला आया है, उसके ऊपर भी बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी है। तो काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करेंगे जी फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू से। फवाद चौधरी साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खुल के बताया है, खामोशी तोड़ी है, और जो वो बार बार बात कह रहे थे अभी हमारे साइड की स्टोरी तो आई नहीं है, तो आज उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बताई है, और उन्होंने बताया कि किन हालात में और किस अंदाज से और किस तरह से उनको पीटीआई को खैरबाद कहना पड़ा। खैर वो तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि उन्होंने खैरबाद कहा है, वो समझते हैं कि पीटीआई ही उनकी पहचान है, और वो समझते हैं कि उन्होंने पीटीआई को कभी छोड़ा ही नहीं। और उन्होंने फिर उसकी पूरी वजूहात भी बताई कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। कुछ शिकवा भी उन्हें नज़र आया उमर अता बंदियाल साहब से कि उनके होते हुए बाहर पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, जबकि उनके पास हाई कोर्ट की ज़मानत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई मदद नहीं फराहम की। और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें उस गिरफ्तारी के बाद ले जाया गया, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया, उन्हें करंट भी लगाया गया, फिज़िकली टॉर्चर किया गया, और उसके बाद भी पैदर पे जो वाक़यात होते रहे उसके बारे में उन्होंने बताया कि बाद में ज़मानत भी हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर उनको गिरफ़्तार करके टॉर्चर किया गया, ये सब हुआ। मीनवाइल उस वक्त चूँकि इमरान खान साहब ख़ुद गिरफ़्तार नहीं थे, वो रिहा हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में, तो इमरान खान साहब से फिर फवाद चौधरी साहब की बात हुई। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें टॉर्चर किया गया, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हाँ। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, जो कहते हैं मान लो और पार्टी छोड़ दो। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो इस पर खामोशी थे, लेकिन फिर जिन लोगों की कस्टडी में वो थे उन्होंने कहा कि सर्विंग लोगों ने ख़ुद उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फिर ला ताल्लुकी का ऐलान किया सियासत से, और साथ में 9 मई की मजम्मत भी कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आईपीपी में शमूलियत इख्तियार की जाए, ये सब भी एक बज़ाहिर चूँकि उनकी आप जब कस्टडी में हैं, उनके आप गिरगमाली बने हुए हैं, मुग़वी बने हुए हैं बेसिकली, तो फिर आप जो भी जहाँ चाहे वो आपको लेकर चले जाते हैं, तो इसी तरह उन्होंने वहाँ तक भी पहुँचा दिया। चूँकि फवाद चौधरी साहब के अलीम खान जहांगीर खान तरीन से अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने बदकौल फवाद चौधरी के उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि ये आप अपनी सियासत का ख़ात्मा करें, इस तरह से मत करें, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे कि कोई मसला ही नहीं है और आगे खान इज़ फिनिश्ड और आगे तो उनके लिए ही रास्ते खुले हुए हैं। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब जिस अंदाज से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, वो तो खैर सब ने देखा, उस स्टेज पे बैठे भी नहीं थे, पीछे सामने कहीं हाथ छुपाते हुए मुंह से, और इस तरह से बस वो बैठे हुए थे बेदिली के साथ, और उसके बाद कहीं वो दोबारा हमें नज़र भी नहीं आए आईपीपी की किसी भी एक्टिविटी में। और उन्होंने बताया कि यही मामला अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब के साथ भी था, वो भी शामिल नहीं होना चाहते थे, और फिर उनका ये भी बताना था कि उन्हें जानबूझकर इलेक्शन से दूर रखा गया,
اور جس جج صاحب نے ہائی کورٹ سے ان کے یہ جو نامینیشن پیپرز تھے وہ فارغ کیے، مسترد کیے، تو انہوں نے بعد میں معافی کا پیغام بھی بھجوایا اور کہا کہ جی ان پہ بہت دباؤ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے پیغام میں کہا کہ آپ سپریم کورٹ بھی نہ ہی جائیں، کیونکہ آپ کا نام جس لسٹ میں شامل ہے آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، اور ہم نے ایسے ہی دیکھا فواد چودھری صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے تھے۔ پھر موجودہ قیادت کے حوالے سے انہوں نے کچھ تلخ باتیں ضرور کی اور کہا کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تو نہ عمران خان کو جانتی ہے نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں، ایک حادثے کے نتیجے میں سمجھ لیجئے کہ چونکہ باقی لیڈرشپ سینئر جو تھی وہ مجبوراً دور ہو گئی سیاست سے یا کروا دیا گیا، تو اس کے بعد ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ یہ لوگ آ کے اس پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں عہدوں پہ بیٹھ گئے، لیکن ان کا یہ عمران خان صاحب کا تو ان پہ اعتماد ہے فواد چودھری صاحب پہ، باقی یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں نہیں، یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ فواد چودھری صاحب نے خاصا سخت لفظ استعمال کیا ان کے لیے اور کہا کہ یہ چوہے ہیں، بیسیکلی چھوٹی لیڈرشپ ہے، ان کا قد اتنا نہیں ہے، تو اس ٹائپ کی باتیں فواد چودھری صاحب نے کی ان کے بارے میں، اور اس طریقے سے یہ سارا جو انٹرویو تھا وہ کنڈکٹ کیا گیا۔ آگے بڑھنے کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کا سمپل فارمولہ یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کی بھی میں ایک سمری دے دوں، پھر اس پہ آپ کو اپنا انالیسس بھی دیتی ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی انہوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ عمران خان کو یہ بتایا جاتا رہا کہ وہ آپ کو قتل کروا دیں گے، ان کو یہ بتایا جاتا رہا کہ عمران خان نہیں آپ کو چھوڑے گا، عمران خان نے ہمیں کہہ دیا کہ رابطہ نہ رکھیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں دور بھی نہ ہو سکیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو آگے بڑھنے کا راستہ اگر ملک میں کوئی موجود ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان کے ہاتھ میں تو کوئی طاقت ہے نہیں، تو وہ کیا پیچھے ہٹیں، وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، تو آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو عدت کیس ہے اس کو ختم بھی کیا جائے اور اس پہ معافی مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جتنا اب سوشل میڈیا کے دور میں لوگ جاگ چکے ہیں، جتنی اویئرنیس آ چکی ہے، اس میں اب اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ پرانا والا رول اس کا رہے گا ملکی سیاست میں اور وہ اس کو برقرار رکھیں گے تو وہ ان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہ جی فواد چودھری صاحب کے انٹرویو کی ساری سمری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے اوپر میں آپ کو اپنا انالیسس دے دیتی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ زبردستی ہوئی اور اس طریقے سے ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی، پھر اس کے باوجود بھی وہ جیل میں بھی رہے بڑا عرصہ، کیونکہ پھر آگے کی باتیں انہوں نے نہیں مانی، جدھر جانے کے لیے کہا گیا تھا وہاں نہیں گئے، تو پھر انہیں 5 مہینے پھر بھی سزا کاٹنی پڑی۔ اس دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی جو بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو خان صاحب کو یقیناً اس بارے میں انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا سچویشن بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بائی چوائس ایسا نہیں کر رہے اور یہ زبردستی کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوا۔ باقی یہ بات کہ انہوں نے پھر بھی ریزسٹ اس حد تک ضرور کیا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی منسوب، اور پھر بھی جب انہیں کہا گیا کہ جی آپ اس طرح اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ جیل میں رہیں گے، تو پھر انہوں نے جیل میں رہنا ہی پریفر کیا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ 5 مہینے جیل میں بھی رہے۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب تھوڑا سا کہیں پرابلم میں آ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، یا جس پہ ان پہ تنقید بھی ہوگی، وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی ایک مشکل میں آ جائے گی اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ جو چھوڑ کے جانے والے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ان کو سپیس نہ دے اور کہے کہ جی ہم نے قربانی دی تو لہٰذا یہ تو چھوڑ کے چلے گئے، یہ چوہے ہیں، اور جو بعد میں دوبارہ شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ آ کے ان کو کہیں کہ جی ان کا تو کوئی قد کاٹ ہی نہیں ہے، اصل میں تو ہم عمران خان کے ساتھی تھے اور ہم نے تکلیف بھی کاٹی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ پارٹی اصل ہیں، اور یہ تو ان کو بس حادثاتی طور پر موقع مل گیا۔ تو یہ ایک ریفٹ جو ہے آگے ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ میں نے زیادہ قربانی دی، نہیں میں نے زیادہ قربانی دی، یہ ایک عجیب سا کمپٹیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ کمپٹیشن عمران خان کے آنے کے بعد ہی ختم ہوگا کسی حد تک، تھوڑا بہت تو پھر بھی رہے گا پارٹی کے اندر یہ، لیکن عمران خان ظاہر ہے ایک یونائٹنگ فورس ہیں، تو وہی جب باہر نکلیں گے تو وہ جن کو انہوں نے واپس لینا ہے انہیں بھی، اور جو آلریڈی ان کے اس وقت لوگ سامنے فیسز ہیں ان کو بھی کیسے بیلنس کرنا ہے، کیسے اپنی ٹیم کو انہوں نے کہاں کہاں عہدے دینے اور کہاں کہاں فیلڈ پلیسنگ کرنی ہے، یہ پھر عمران خان ہی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ
ایک ایسی لڑائی ہے کہ جو پی ٹی آئی کو اب فیس آگے کرنی پڑے گی کم از کم کچھ عرصہ، کہ یہ 9 مئی سے پہلے والے ہیں، یہ 9 مئی کے بعد والے ہیں، انہوں نے جیل کاٹی، انہوں نے 2 مہینے کاٹی، انہوں نے 4 تھپڑ برداشت کیے، انہوں نے اتنا کچھ برداشت کیا. تو یہ جو ایک آپ کو نظر آئے گا رفٹ آنے والے دنوں میں. بہتر ہوتا کہ فواد چودھری صاحب زیادہ سخت الفاظ نہ استعمال کرتے اس قیادت کے لیے بھی، لیکن شاید وہ اس لیے بھی مجبور تھے کہ ان کی طرف سے بھی کیے گئے ہیں. اور رؤوف حسن صاحب نے اسی طرح کے الفاظ چودھری صاحب کے لیے بھی کہے تھے کہ جی یہ ریٹس ہیں جو جمپ کر گئے شپ سے، اور اس ٹائپ کی باتیں کی تھیں. تو میرا خیال ہے یہ کچھ تھوڑی سی جوابی کارروائی تھی، لیکن مناسب ہو کہ نہ ان کی طرف سے کی جائیں ایسی باتیں اور نہ ان کی طرف سے کی جائیں. یہ آپ کے پارٹی میٹرز ہیں، اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے جب آپ باہر بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف کہ جی عمران خان ہی فائنل فیصلہ کریں گے، تو جب تک عمران خان فائنل فیصلہ نہیں کرتے میرا خیال ہے ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی. آج فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو کل کو رؤوف حسن یا دوسرے جو پارٹی ہے ان کی بھی کوشش ہوگی کہ ان کا راستہ باقاعدہ روکا جائے پارٹی کے اندر. تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی پھر پارٹی کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب بات ہے. جس نے جتنی بھی دی ہے قربانی سب کو پتہ ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الٹیمیٹ فیصلہ لیڈر نے کرنا ہے تو پھر اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے. دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے فواد چودھری کا موقف ہے، میرا خیال اس پہ بھی تھوڑی تنقید ہوگی، کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب جتنا کھل کے باقی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جنہوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلنا ضروری ہے. فواد چودھری صاحب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے رہے اور وہ خود بھی اس انٹرویو میں مان رہے تھے، اور ان کا یہ سمجھنا تھا کہ ان کے ساتھ ایک بات چیت رہنی چاہیے، رابطہ رہنا چاہیے. جبکہ جو کچھ لوگ اتنا کچھ بھگت چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ اس چیپٹر کو ٹوٹلی کلوز ہونے دینا چاہیے اور بالکل فوج کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت یا اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب کو ایک تنقید ہوگی ان کے اوپر کہ جی آپ اتنا آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو شاید دوست بنانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو اس بارے میں کلیئر موقف یہی لینا چاہیے کہ اگر ہم ان سے لڑ نہیں رہے تو کم از کم ہم یہ ضرور اس بات کے اوپر تو آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آگے ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر آپ کے لیے پی ٹی آئی میں بھی سپیس مشکل ہوئے گی، اور آگے چل کر یہ بات وہی بات ہے کہ پھر آپ کے اپنے لوگ بھی جو عوام ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند، کیونکہ عوام کا جو اب لیول ہے وہ اس چیز پہ آ چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اگر اس چیز سے نکلنا ہے، اس کرائسس سے جو پچھلے 75 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب یہ ڈرامے بازیاں بند ہونی چاہیے اور فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، سیاستدان اپنا کام کریں اور سیاست میں ٹوٹلی انوالومنٹ بند ہونی چاہیے فوج کی. تو آپ کو ایک کلیئر کٹ یہ پوزیشن لینی ہی پڑے گی. اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بات کریں کہ نہیں ہمارے جیسے ملکوں میں فوج کا بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں، تو پھر اگر جب آپ تھوڑی سی بھی جواز فراہم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے اوپر بھی اس کے اوپر تنقید ہوگی اور بیک لیش بھی آئے گا، کیونکہ جنہوں نے اتنا کچھ بھگتا ہے وہ حالانکہ بھگتا تو آپ نے خود بھی ہے، خود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب فوج سے ہم کیا بات کریں ہمارے ساتھ جو انہوں نے کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھگتا ہے وہ اس چیز کے لیے اب تیار نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کوئی بھی سپیس دی جائے. یہ ہو گیا جی فواد چودھری صاحب کا انٹرویو، جس کے اوپر آج کافی بات چیت چل رہی ہے، مزید بھی اس پہ بات ہوتی رہے گی. باقی فیصل وابڈا صاحب نے بڑا پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جناب ان میں ہوا بھری ہوئی تھی فل، اور بڑا انہوں نے بیان دیا تھا کہ ججوں کی پگڑیاں بنا کے ان کے جناب فٹ بال بنائیں گے پگڑیوں کے اور اس کے ساتھ کھیلیں گے. لیکن آج انہوں نے توہین عدالت کیس میں فل فلیج معافی مانگ لی ہے غیر مشروط قسم کی. ویسے تو نہ بھی مانگتے تو قاضی صاحب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 2 ان کے لائک مائنڈڈ ججز ہی ہیں، تو میرا پہلے بھی کوئی خیال نہیں تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. البتہ انہوں نے پھر بھی آج غیر مشروط معافی مانگ کر غازی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے آسانی کر دی ہے کہ وہ اس کیس میں ان کو معافی دے دیں. ویسے بھی مل جانی تھی لیکن انہوں نے ذرا آسان کر دیا تاکہ لوگ ان پہ تنقید نہ کریں. تو بہرحال قاضی صاحب تو انہیں میرا خیال ہے کہ معاف کر ہی دیں گے، لیکن جو انہوں نے ریزنز لکھی ہیں فیصل وابڈا صاحب نے وہ بڑی زبردست ہیں کہ کیسے ان کا دل ہی بدل گیا جناب. انہوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا، اسلامی اسکالرز سے، اور پھر آیتیں حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جناب انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا دل بدل گیا کہ نہیں جی بس انہوں نے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو انہوں نے جناب اب دل آزاری کرنے پہ معذرت کر لی ہے. تو یہ ہیں جی فیصل وابڈا صاحب. اکثر لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھوں پھاں کر کے پریس کانفرنس تو کر دی ہے، لیکن اصل میں جب آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو پھر اس کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ایک میسج دیا جائے. اب وہ میسج جس کو دیا گیا
ٹھیک ہے نا, اطر من اللہ یا باقی ججز, ان پہ کوئی اثر ہوا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ دبنگ انداز میں آپ کے پیچھے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ میسج تو فالتو میں ضائع ہو گیا, اور ساتھ میں سینیٹر صاحب بھی مشکل میں آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ چلو جی اس کو ختم کرو معاملے کو. تو یہ بیسکلی جو غیر مشروط معافی ہے, یہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے ہی ایک آپشن ہوتا ہے. اب شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے حوالے سے ایک کیس تھا جناب, 2022 میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی, بڑے برے طریقے سے کی گئی تھی, بغیر وارنٹ دکھائے عجیب و غریب طریقے سے گھسیٹتے ہوئے انہیں لے جایا گیا تھا اور رکھا گیا. بعد میں جو بھی ضمانتیں وغیرہ ہوئی سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن انداز وہ سارا اور ظاہر ہے جو طریقہ کار تھا وہ غیر قانونی تھا. اس کے اوپر کیس کیا ہوا تھا جی شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کہ جی ان کو انلیگلی گرفتار کیا گیا. اس کے اوپر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے آج فیصلہ سنایا, اور اس فیصلے میں انہوں نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی بھی قرار دیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی کہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر 2-4 ایسے ہمیں کیسز نظر آ جائیں کہ جہاں پر افسران کو آپ کٹہروں میں لے آئیں, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آگے کے لیے یہ جو بیوروکریسی ہے اس کے بھی ہاتھ تھوڑے بندیں, جو آپ کی یہ ساری پولیس انتظامیہ ہے, ان کو بھی پتا ہو کہ کوئی ان کو بھی پوچھنے والا ہے. جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے طاقتوروں کا ہاتھ ہے, انہیں کوئی نہیں پوچھے گا, تو اس صورت میں پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ ان کو شے ملی رہتی ہے, اور یہ پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں, اور اس طرح سے لوگوں کو غیر قانونی طریقوں سے اغوا کرتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ساری کارروائی ہے اس کے اوپر اچھا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کچھ پولیس والوں کو کٹہروں میں کھڑا بھی کیا جائے, سزائیں بھی ملیں, تاکہ اگلوں کے لیے بھی مثال بنے. آخر میں جی پی ٹی آئی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آج کافی ایکٹیو نظر آئی پی ٹی آئی. ایک جانب ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان باہر نکلے اور انہوں نے آ کر کافی احتجاج بھی کیا مال روڈ پر. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وکلاء آج ایوان عدل میں اکٹھے ہوئے, اور وہاں پر انہوں نے ایک فنکشن رکھا ہوا تھا, وہاں پہ بڑی تعداد تھی. ویسے آئرونیکلی کافی بڑی تعداد میں آج وکلاء اکٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے بھی باہر آ کے ریلی شیلی نکالی, اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی رہائی کی ایک تحریک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. 44 آج لاہور کا ٹیمپریچر تھا, اور سڑک پر پاؤں نہیں دھرا جا رہا, لیکن اس گرمی میں آج یہ لوگ نکلے ہیں. اور تیسری طرف جو ایک اور پیش رفت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے, وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی سی اسلام آباد نے فائنلی پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے. اب یہ جلسہ 6 جولائی کو منعقد کیا جائے گا. اگین گرمی تو بہت ہوگی, لیکن ترنول کے مقام پر اس جلسے کی اجازت ملی ہے. اسلام آباد کے اندر ہی آپ کہہ سکتے ہیں, جہاں پر پشاور کی طرف روڈ بھی جاتا ہے, تو ترنول کا جو مقام ہے وہاں پر جلسے کی اجازت ملی ہے فائنلی پی ٹی آئی کو. اور اب میرا خیال ہے کہ جلسہ ہو ہی جائے گا, کیونکہ ڈی سی صاحب نے اجازت دے دی ہے. تو یہ بھی وہی بات کہ ہائی کورٹس کے ڈنڈے کے اوپر پھر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آیا. تو آج اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ امپورٹنٹ دن کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی سارے ان کے لیے معاملات ہوئے ہیں, آوازیں اٹھی ہیں. ایک طرف قومی اسمبلی کے باہر احتجاج, پنجاب اسمبلی کے باہر, تو اب یہ تھوڑا باہر نکلے ہیں, موومنٹ بنتی ہوئی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ان کو اوورسیز والوں کی طرف سے ڈوز ملی ہے وہ بھی بڑی پاورفل ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز چیپٹرز ہیں وہ مسلسل آواز اٹھا رہے تھے, جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی, اور جو موجودہ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی, جو بھی ان کے تحفظات ہیں اس پر. تو آج یہ بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے. امریکی ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد آج منظور کی ہے, جس میں پاکستان کے الیکشنز کے آڈٹ کا ایک مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ الیکشنز پہ عوام مطمئن نہیں ہے, اس کے اوپر آڈٹ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ جو اس وقت لا لیسنس ہمیں نظر آتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا, شدید ترین تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. یہ جو قرارداد ہے حیرت انگیز طور پر 85% کے تناسب سے کامیاب ہوئی ہے, یعنی 85% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں, اور ٹوٹل 368 ووٹ ہیں 368 جو کہ اس قرارداد کو ملے ہیں. تو یہ اس حکومت کے لیے اس لحاظ سے بڑا یقینی طور پر پریشان کن ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب آپ اگر یہ جھوٹے اور جعلی 47 فارم لے کے بیٹھ گئے ہیں اسمبلیوں میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی آسانی سے اس کو ڈائجسٹ بھی کر لیں گے. تو جہاں سسٹم کے اندر سے ہمیں ریزسٹنس نظر آ رہی ہے, عدالتیں بھی سٹینڈ لے رہی ہیں, فیصلے بھی آ رہے ہیں, اور وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرون ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں. اب آپ چائنا کے سفیر کی گفتگو دیکھ لیں, آپ یو اے ای کے لوگوں کی بات چیت سن لیں, آپ سعودیہ کے لوگوں کی بات چیت سن لیں, آپ امریکہ کی آج ایوان نمائندگان کی قرارداد دیکھ لیں, تو ہر کوئی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں.
تو اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سارا معاملہ ہے کہ ایک اچھا اس پہ کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جو امریکہ تو آپ کہتے ہیں عمران خان کے خلاف ہے تو انہوں نے کیسے یہ کر لیا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو ایوان نمائندگان کے لوگ ہیں وہ پبلک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو پبلک سینٹیمنٹ سے ان کو ملتا ہے. جبکہ جو یہ رجیم چینج کے فیصلے یا کسی کو آپ اگر جا کے کسی بھی حوالے سے انٹرفیرنس کر رہے ہیں کسی ملک میں, یہ عام طور پر جو امریکی انتظامیہ ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, ایک وہاں پر اپنا انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ بھی ہے جو آپ دیکھتے ہیں. تو جو یہ آپ کے ایوان نمائندگان ہیں, جو سینیٹرز ہیں, آپ کے کانگریس مین ہیں, بیسکلی یہ تو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ان کی ول کیا ہے. اور آگے جو یہ کام ہے اس طرح کے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کون کس کے ساتھ ہے, اب تو خیر میرے خیال ہے امریکہ کے جو انتظامیہ ہے اس کے اندر بھی اس بات کی کچھ نہ کچھ ریئلائزیشن ہوگی کہ یہ جو سارا رجیم چینج تھا یا جو عمران خان کو یہاں سے ہٹانا تھا اور اس کے بعد اس سے امریکہ کے لیے نفرت ہی پیدا ہوئی ملک کے اندر, کوئی اس میں کوئی نیا یعنی فائدہ نہیں ہوا امریکہ کا. اور اس کے بعد بھی جو ان کے پرپسز تھے وہ سرو ہوئے یا نہیں, یہ بھی چیزیں ابھی آئندہ دیکھنے میں ملیں گی. تو اگین وہی بات ہے کہ یہ تمام ممالک اپنا فائدہ سب سے پہلے دیکھیں گے, جی سیدھی بات ہے, ان کو ہمارا فائدہ بعد میں ہے. تو وہاں پر بھی چونکہ یہ الیکشن ڈیز ہیں, آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی الیکشن ہونے نومبر میں, تو وہ بھی وہ کام کریں گے جہاں سے انہیں بھی ووٹ ملے. اب وہاں پہ پاکستانی اوورسیز ہیں تو ان کو بھی راضی کرنا ہے, تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا سینٹیمنٹ کدھر ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو ظاہر ہے کہ ہر جو ملک کے لوگ ہیں, جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں, وہ اپنے ملک کے حساب سے اس کی جو بھی سچویشنز ہیں, جو وہاں پہ فیکٹرز ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جی پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو بیچارے ویسے ہی امریکہ کی طرف ہر فیصلے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو اس سے ایک اچھی خاصی زک ضرور پہنچی حکومت کو کہ جناب آپ کے اوپر جب کویشچنز آ جائیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.